अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, इस वक्त अगर बात की जाए मिडल ईस्ट की यानी मशरिक़ वस्ता की, तो वो एक ऐसे आतिश फिशां के दहाने के ऊपर है जो किसी वक्त भी फट सकता है। और अगर ये आतिश फिशां फटता है तो डेफिनेटली इससे जो तबाही आएगी वो बहुत ज़्यादा उसका स्केल होगा। वैसे तो बात की जा रही है पीस की और ये कहा जा रहा है कि जी सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन बज़ाहिर लगता तो है कि सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन वहाँ जो वाक़यात हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि सीज़ फायर नाम की कोई चीज़ अभी भी मौजूद नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो वहाँ पर जंग हो रही है या जो लड़ाई हो रही है उसकी शिद्दत थोड़ी-सी कम है, लेकिन अगर आप ये कहें कि लड़ाई रुक चुकी है तो बिल्कुल मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ा मुग़ालता होगा। अ, इस वक़्त जो दुबई यानी मुत्तहिदा इमारात पर जो मिसाइल हमला हुआ है उसे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने यानी पाकिस्तान की तरफ से बड़ी शिद्दत के साथ उसकी मज़म्मत की गई है और इसे रोकने की बात की गई है। और हैरानकुन तौर पर एक जो नई इसके अंदर डेवलपमेंट है वो ये है कि इंडिया की तरफ यानी भारत की तरफ से भी इस हमले की मजम्मत की गई है। यानी इससे पहले अरब ममालिक पर जो हमले हुए हैं भारत खामोश रहा, लेकिन भारत ने इस दफ़ा जो दुबई जो है उसके ऊपर या मिडल ईस्ट जो खास तौर पर अमारात है उसके ऊपर हमले के ऊपर मजम्मत की है। ये वही जगह है जहाँ पर आपको 2-3 साल कबल आपको पता याद होगा कि मोदी साहब वहाँ पहुँचे थे और वहाँ मंदिर का जो है बाकायदा तौर पर एक इफ्तिताह भी किया गया था और एक सेरेमनी भी रखी गई थी। एक नए तल्लुकात का इजरा किया गया। उसके साथ-साथ हालिया दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर जो यूएई है, वो बिल्कुल अरबों के वो जो ख़ास तौर पर एक इत्तेहाद नज़र आता है उससे अलहदा होकर इस वक़्त वाज़िया तौर पर इज़राइल के साथ जाके जुड़ चुका है। और इज़राइल के हवाले से जो भी उनके हवारी हैं या अमेरिकन्स हैं, ये उनकी लाइन ले रहा है। तो अब इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर अब होगा क्या? और आगे चलकर क्या सूरत-ए-हाल जो है वो पनप रही है? जहाँ तक अमेरिकन्स की बात की जाए तो उन्होंने अपनी प्रपोज़ल ईरानियन को दी है। ईरानियन भी उस पर मज़ीद बात अभी नहीं कर रहे, लेकिन कहा ये जा रहा है कि टॉक्स चल रही हैं बिहाइंड द सीन। लेकिन क्या टॉक्स चल रही हैं? उसमें डेफ़िनेटली ये नज़र आ रहा है कि बोन ऑफ कंटेंशन जो है या कंटेंशियस इश्यूज़ जो हैं अभी तक प्रिवेल कर रहे हैं। रेज़ोल्यूशन नहीं हुई इन सारी चीज़ों की। अब पाकिस्तान के अंदर सजाई गई थी एक मेज़ के किसी तरीके से मामला दुरुस्त हो जाएँ, लेकिन फिर ये मामला जो है आगे बढ़कर कहीं और चला गया और अब सिर्फ़ सफ़ारती तौर पर हम यही देखते हैं कि लिस्टें एक्सचेंज हो रही हैं डिमांड्स की। अब आगे चलकर क्या पाकिस्तान के इस रोल की वजह से क्या मुमकिन तौर पर वहाँ पर पीस हो सकेगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसे देखना है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट आई है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ऑनर किलिंग के नाम के ऊपर 1 साल के अंदर तकरीबन 500 के लगभग ख़वातीन जो हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये बड़ी ग्रिम सी पोज़ीशन है, बहुत हौलनाक पोज़ीशन है। अगर ख़वातीन पाकिस्तान के अंदर इस तरह ऑनर के नाम के ऊपर किलिंग उनकी हो रही है, तो डेफ़िनिटली रियासत को भी सोचने की ज़रूरत है, माशरे को भी सोचने की ज़रूरत है। सिंपली लॉज़ तो अगर आप देखें तो लॉज़ तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसका मतलब है कि जो कानून और इंसाफ का एक निज़ाम है पाकिस्तान में, वो दिगर गू है, जिसकी वजह से ये मामलात जो हैं, वो ज़्यादा पेचीदा सूरत-ए-हाल इख्तियार करते चले जा रहे हैं। इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर आज बात करते हैं। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं, स्टूडियो में मौजूद है जी ज़मीर आफ़ाक़ी साहब, सीनियर तज़कियाकार है, कॉलम नवीस भी हैं और जो इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर लिखते भी हैं और ख़ुद भी ख़ासी हिसास तबीयत के मालिक हैं। राव खालिद साहब मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार, वो थोड़ी देर में हमें जॉइन कर लेंगे और इसके अलावा हमारे साथ इस वक़्त मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड शफ़ी गाज़ी साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं, डिफेंस के मामलात हों या पाकिस्तान के दीगर मामलात, महंगाई इवन अगर हो तो उस पर भी ये बात करते हैं और बड़ी गहरी और बड़ी मुदल्लल बात करते हैं। उनको भी वेलकम कहते हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। इस वक़्त मैं चाहता हूँ मुझे सबसे पहले ये पॉइंट समझ आ जाए कि ये जो भारत ने मज़म्मत की है और उसकी नई एंट्री हुई है, उसको किस तरह आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा आप मुझे एक अच्छे टाइम पे, एक अच्छे दिन पे और एक अच्छे खास इवेंट के ऊपर आप मुझे बुलाते हैं और हमारी बातचीत होती है। आपका बड़ा स्ट्रेट और सीधा सवाल है कि इस वॉर के अंदर इंडिया बिल्कुल खामोश रहा, ना 3 में था ना 13 में, और अचानक जो है अब उसको मोहब्बत याद आ गई है, यूएई की भी, इजराइल की भी, और ला महला इन लाइन जो लोग लगे हुए हैं। इसकी प्रिसाइजली मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडिया जो है उसने एक बड़ी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग और बड़ी एस्टैब्लिश फ्रेंडशिप है इजराइल के साथ। और इजराइल के साथ इसलिए ये फ्रेंडशिप है कि जो इंडिया की पाकिस्तान के साथ पहले दिन से दुश्मनी है, और वही दुश्मनी वो ये समझता है कि इजराइल को भी पाकिस्तान के साथ है।
تو لا محالہ کامن فرینڈ اینڈ کامن اینیمی از آلویز اے ویری اٹریکٹنگ فینامنا. تو اسرائیل اور انڈیا جو ہے دے بیکیم فرینڈ بیکاز آف پاکستان. اور اس میں بریگیڈ صاحب ایک اور بات بھی ہے نا کہ جس دن یہ جنگ شروع ہوئی ایران کے خلاف، جو پہلا حملہ اسرائیل کا، اس سے پہلے مودی صاحب 2-3 دن پہلے وہاں پر گئے اور جا کے ملاقات بھی کی نیتن یاہو سے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. جی بالکل. اچھا، آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے تھوڑا سا اور وار سے 2-3 دن پہلے بھی لے گئے. یہ وار سے پہلے ان کا وہاں پہ جانا یہ ایک بہت بڑی منصوبہ بندی تھی. اور میں آپ کو اس کے ساتھ اور لنک کر دوں ایک بڑی منصوبہ بندی. اسرائیل اور انڈیا کی جو منصوبہ بندی تھی وہ پہلے یہ تھی کہ انڈیا پاکستان پہ اٹیک کرے گا اور پاکستان کو انتہائی بڑا نقصان پہنچائے گا، اور پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ پاکستان جب ایران کے ساتھ اسرائیل اٹیک کرے تو اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اس کو سپورٹ کر سکے. اب اس پہ جب پاکستان نے انڈیا کو بلنٹلی، وائلنٹلی اور اس کے بعد دنیا کے سامنے جب اس کو ڈیفیٹ کیا، اور وہ ایسی ڈیفیٹ تھی جو تاریخ میں کبھی ایسے کسی ملک کو نہیں ہوئی، تو اس کے بعد انڈیا خاموشی سے 1 سال کے لیے بیٹھ گیا. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو اگلا پروجیکٹ تھا ان کا، جو لنک تھا اس کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ اسرائیل اٹیک کرے گا ایران کے اوپر، اور پھر اسرائیل اور انڈیا دونوں مل کے پاکستان اور ایران کو فائنل اس آبجیکٹو پہ، اس جگہ پہ پہنچائیں گے جو ان کا آبجیکٹو تھا. لیکن اللہ رب العزت نے جو پاکستان کو عزت دی اور انڈیا کو جو ڈیفیٹ ملی، اس کے بعد سٹل ان کا جو پروگرام تھا اسرائیل کا، they did not stop. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ پچھلے سال جون میں انہوں نے 12 دن کی جنگ بڑی بھرپور ایران کے ساتھ لڑی، اور ایران کو بڑی سخت شدید انہوں نے نقصان پہنچایا. اچھا، اب یہ دونوں جب چیزیں ان کی فیل ہو گئیں اور انہوں نے بڑی مشکل سے ایکسیکیٹ کیا امریکہ سے ریکویسٹ کر کے، اور انڈیا نے بھی امریکہ سے ریکویسٹ کر کے ایکسیکیٹ کیا دونوں نے، اور اب نیچرلی ان کی بائنڈنگ اور ان کی فرینڈشپ اور مضبوط ہو گئی، اور مودی صاحب نے اسرائیل کو وزٹ کیا. اب ایک ان کی تھرڈ چال تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے پچھلے 1 سال میں افغانستان کے تھرو شدید اٹیکس کروائے، کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر، اور پاکستان کو انتہائی جانی، مالی اور میٹیریل نقصان پہنچایا. اور اس کے ساتھ جب پاکستان کو ایک بڑی ڈپلوریبل پوزیشن میں وہ دونوں صوبوں کو لے کے آئے، اور اس کے ساتھ پورے کی پوری سپورٹ جو تھی اسرائیل کی اور انڈیا کی، وہ رہی افغانستان کے ساتھ. انسپائٹ کے پاکستانی حکومت نے اور پاک فوج نے افغانستان کو اور طالبان حکومت کو بہت سپورٹ کیا، اسٹیبلش کیا. اس کے باوجود بھی وہ کرائے کے قاتل بنے، اور انہوں نے پاکستان کی نہتے عوام کو پچھلے 1 سال میں، اور اس سے بھی اگر پیچھے جائیں تو 3-4 سالوں میں بہت شدید نقصان پہنچایا. اچھا، اب ہوا یہ کہ پچھلے 1 سال کے اندر ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ اس ساری کھیل کے پیچھے جو بلوچستان اور کے پی کے اندر جتنی بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، جتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کی جو مالی مدد ہے وہ ساری یو اے ای کر رہی ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، جو کہ ہمارے انتہائی جگری دوست بھی ہیں اور ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، اور ہم ان کے بڑے خیر خواہ رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، یو اے ای کر رہے ہیں؟ جی، اسٹیبلش فیکٹ یہ ہے کہ یو اے ای جو افغانستان سے ٹیکس ہو رہے تھے، اور اس کے اندر آپ کے جو بلوچستان کے اندر ہو رہے تھے، اس کو یو اے ای. لیکن اب میں لیٹ می کلیریفائی، اصل میں ان کو جو سپورٹ کر رہا تھا وہ اسرائیل کر رہا تھا اور انڈیا کر رہا تھا. تمام مالی سپورٹ یو اے ای کر رہا تھا، فزیکل اٹیکس افغانی کر رہے تھے، اور پلاننگ اسرائیل اور انڈیا کر رہا تھا پاکستان کے اگینسٹ. تو یہ 4 دوست بن گئے پاکستان کے اگینسٹ. اب جب یہ ہوتا ہے تو ہمیں جب اس چیز کی خبر لگی کہ یو اے ای تو بلنٹلی ہمارے اگینسٹ کام کر رہا ہے، تو آپ کو پتا ہے ہمارے الحمدللہ چیف عوامی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے 2-3 دفعہ دورے کیے، ان کو بتایا، ان کو یہاں پہ بلایا اور ان کو بتایا کہ ہمارے پاس اسٹیبلش فیکٹس اینڈ فیگرز ہے جو آپ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں.
آپ اس بات سے باز آ جائیں. آپ انڈیا کے کہنے پہ یا اسرائیل کے کہنے پہ آپ ہمارے ساتھ پنگا نہ لینا. ہمارے ساتھ جن لوگوں نے یا جن طاقتوں نے پنگا لیا ہے, بریگیڈ صاحب یہ یو اے کو کہا, بالکل یو اے کو کہا گیا. یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ یو اے کو اس بات پہ وارن کیا گیا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. اور پھر الٹیمیٹلی آپ کو یاد ہے کہ آپ پاکستان کے اگینسٹ افغانستان سے اتنے اٹیک شروع ہو گئے کہ آلموسٹ وار بروک اباؤٹ 2 months بیک. اور اس کے اندر الحمدللہ پاکستان آرمی نے اور پاکستان کے عوام نے جو سبق چکھایا ہے ان کو, اور جو سبق دیا ہے کابل والوں کو, وہ اب نیچرلی یہ بتائیے جب میسج کیا گیا تو اس کا جواب پھر کیا آیا؟ ان کا جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے کاموں میں لوگ ریفیوٹ کرتے ہیں حکومتی سطح کے اوپر. اور آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے جہاں جہاں پہ مسلمان ملکوں میں جہاں جہاں پرابلمز ہیں وہاں پہ اسٹیبلش فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ انڈیا, اسرائیل اور یو اے آل کلیکٹیو آر آپریٹنگ. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں, یہ ڈیٹیل آپ مجھے ذرا دوبارہ بھی دیجیے گا. ضمیر فاقی صاحب کی طرف مجھے جانا ہے. ضمیر فاقی صاحب, آپ نے بریگیڈ صاحب کی باتیں سنی, یہ بڑی سٹارٹلنگ انہوں نے ریولیشنز کی ہیں کہ یو اے کو باقاعدہ پھر اپنے وارن بھی کیا کہ ایسا نہیں کرنا. اب اس میں بھارت جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب یہ مڈل ایسٹ کی جنگ شروع ہوئی ہے, جب ابھی جو لیٹسٹ فیز آیا ہے اس میں 2-3 دن پہلے وہاں پر مودی گئے, اور اب مذمت اس کے اب جا کے مذمت, یعنی ایرانین فوجیوں کو جو وہاں ٹریننگ کے لیے گئے تھے انڈیا, ان کو وہاں ٹریننگ کے بہانے جب باہر نکالا گیا تو کراس کی جب اس نے انڈین کی جو حدود ہے, تو میں نے آرمی چیف کا ان کا بیان سنا تھا کہ جناب یہ ہم نے اسرائیل کو انفارمیشن دی اور اس نے اٹیک کر پھر وہ جو ایرانین جو سیلر تھے اس میں ان کی شہادتیں ہوئی. تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مودی دوبارہ بولے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے, اور یو اے کے لیے بولے ہیں. چل رہی ہے مشرق وسطیٰ کی, وہ بڑی مطلب جو ہے اس میں اگلے لمحے کے حوالے سے بھی ابھی ہم کوئی جو ہے نا پریڈکشن ہے, کمپلیکس نہیں کر سکتے, کمپلیکس ہے. اور پھر تمام کے تمام جتنے ممالک ہیں دنیا میں اور خصوصاً اس خطے میں, یہاں سب لوگوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اور تقریباً سب کے مفادات جو ہیں وہ اسٹیک پہ لگے ہوئے ہیں. وہاں جب کبھی جس کے ساتھ کوئی تھوڑی سی مطلب اسے فیل ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ آگے چل کے کچھ برا ہونے والا ہے, تو وہ پھر اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتا ہے. نہیں, اس میں ذرا میں ایک پوائنٹ ایڈ کر لیجیے گا. ایران جو 12 دن کی وار ہوئی ہے, اسرائیل پہ بہت زیادہ میزائل جو اسرائیل پہ داغے ایران اور ساتھ ساتھ یو اے پہ بھی اٹیکس ہوتے رہے. ٹھیک, بھارت سامنے نہیں آیا. بھارت اگر مودی اب آ کے بیان دے رہا ہے تو دیر از سم تھنگ فشی, کچھ تو ہے نا. اس میں 2 چیزیں جو ہے نا, ایک تو مطلب ان کے کیونکہ جو ان کے فوجی یا وہاں جو بھی ادھر لوگ تھے 3-4 انڈین کے حوالے سے مطلب سامنے آئی ہے رپورٹ کہ وہ اس اٹیک میں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ اب وہاں پر جو معاشی معاملات چل رہے ہیں نا, نہیں انڈین فوجیوں کی بات کر رہے ہیں, انڈین فوجی نہیں, انڈین مطلب انڈین یو اے میں مطلب وہ فوجی ہیں کون ہے مطلب اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے, لیکن وہاں پر وہ موجود تھے, وہ ریفارمر جہاں پہ وہ تھے وہ کام کرتے تھے. وہ جو 3-4 لوگ تھے وہ وہاں پہ ان کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی ملی ہے نا, بلکہ رپورٹ بھی ہو رہی ہے اخبارات میں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے شہری ہیں تو اس نے اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے آگے. کیونکہ اب فیوچر میں مجھے یہ لگ رہا ہے اب بھارت کا, کیونکہ بھارت کو آپ کو یاد ہوگا کہ چابہار اور بھارت جو ہے نا یہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اکٹھے تھے, اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, وہ بھی اب نہیں ہے. لیکن فیوچر میں جو ہے وہ یہ لگ رہا ہے کیونکہ اب ایران جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سینکشن بھی لگنے والی ہیں, پہلے بھی لگی ہوئی ہیں, اور اس کے اوپر بہت زیادہ کچھ سخت قسم کا اٹیک بھی ہونے والا ہے. تو انڈیا جو اب اپنے آپ کو اس سے نکالنا چاہتا ہے کہ کہیں میں اس بریکٹ میں نہ اس میں شامل ہو جاؤں. تو یہ مجھے مطلب جو ہے نا میری جو فیلنگ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ یہ اس طرح کا جو ہے نا آگے مجھے تو لگتا ہے بیان کے بعد وہ زیادہ انوالو نہیں ہو رہا. نہیں, بیان کے بعد وہ دیکھیں ایران سے تو ہٹ گیا نا, مطلب بیسیکلی تو وہ ایران کے ساتھ اب بریکٹ نہیں کرنا چاہتا اپنے آپ کو. ٹھیک, فیوچر میں وہ اپنے آپ کو پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ایران سے بریکٹ نہیں کرنا چاہتا. ایران سے بریکٹ. ٹھیک ہو گیا. راؤ صاحب آپ آگے ہیں, شکریہ آپ کے آنے کا. اس وقت جو صورتحال ہے, آج پرائم منسٹر پاکستان نے ایک تو مذمت کی ہے یو اے کے حوالے سے جو اس پر اٹیک ہوا, تو ہم ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اب ڈیفینیٹلی ایران کی طرف سے اٹیک ہوا ادھر, تو ہم اب کھڑے کس کی طرف ہیں؟ ہم ایران کے ساتھ ہیں یا یو اے کے ساتھ ہیں؟ اور دوسرا جو اہم ایشو اس میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ انڈین پرائم منسٹر کا آج بیان آیا ہے جو کہ اس پوری وار میں خاموش نظر آئے. اب دبئی جو ہے یا متحدہ امارات جو ہے وہ واضح سائیڈ لیتا نظر آ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ, اور بھارت کا اس کے حق میں بیان دینا مودی کا کے سامنے, کہ وہاں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی انڈیا کہ جناب مودی سرکار جو ہے خاموش بیٹھی ہوئی ہے, اور ہم جو ہے انٹرنیشنل جو سینیریو اس میں کہیں پیچھے چلی گئی انڈین قوم جو ہے,
اب ان کا بیان آنا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی واقعی جیسے ضمیر آفاقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی گیم ہے وہاں پر اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا. میں لیٹ آنے پہ معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ٹریفک بڑی تھی. جی کوئی بات نہیں، آپ بات کریں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہر ملک جو فیصلہ کرتا ہے نا وہ اپنے مفاد میں کرتا ہے اور اس کو کرنا اپنے مفاد میں ہی چاہیے. کسی کے ملک کے مفاد کی خاطر کبھی کوئی یعنی کہ نہ تو کبھی فیصلہ ہوا، نہ کبھی کوئی جنگ ہوئی ہے، نہ کبھی کچھ. جو کچھ کرنا ہوتا ہے اپنے لیے کرنا ہوتا ہے. پاکستان نے جو مذمت کی ہے یا پاکستان کے جو جہاں پہ کھڑا ہے، آپ نے کہا کس طرح کہاں کھڑا ہے، پاکستان اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے مفاد کے ساتھ کھڑا ہے. اور ہم اس وقت جو ہے پارٹی نہیں ہے کہیں پہ بھی. دیکھیں اگر وہاں پہ حملہ ہوا ہے تو وہ اگر تو امریکنز کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اس پہ جو ہے وہ مذمت تو نہیں بنتی، لیکن اگر وہ دبئی پہ یو اے ای میں سیویلینز کے اوپر کہیں پہ اٹیک ہوا ہے تو مذمت بنتی ہے. کیونکہ جنگ جیسی بھی ہو اس میں 3-4 چیزیں جو ہے وہ بڑی یعنی کاؤنٹ کرتی ہیں. آپ سیویلین کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، آپ عورتوں بچوں کے اوپر نہیں کر سکتے، آپ دوسری یعنی اس طرح کی جو اٹیکس ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. یہ ایتھکس ہے جنگ کے بھی. اگر ہم ان ایتھکس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہی کچھ ہوگا. ٹھیک. اب یہ دوسری بات یہ کہ آپ نے انڈیا کے بارے میں بات کی. انڈیا جو ہے وہ آپ کو اب کا نہیں پتا، بہت پہلے سے سب کو پتا ہے کہ وہ یو اے کے ساتھ کھڑا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا مندر بھی یو اے میں بنا ہے جس کا افتتاح بھی جا کے مودی صاحب نے کیا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب مودی نے کیا جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا اور یو اے کے ساتھ کھڑا ہونا سیم بات ہے. آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ جا کے ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ ایران کے ساتھ اس کے مفادات جو ہے نا وہ وہاں پہ آگے ختم ہو گئے. اس میں یہ ہے نا کہ ماضی کے اندر اگر یو اے ای کو دیکھا جائے تو وہ سعودی عرب بالکل اکٹھے تھے، تو بالکل ان کے اندر رفٹ نہیں نظر آ رہا تھا. دیکھیے آج ایسے لگتا ہے کہ یو اے ایک علیحدہ سٹینڈ لے رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کی جو آرگنائزیشن آئل والی اس سے بھی علیحدہ ہو گیا ہے، ریٹ سے اوپیک سے ہو گیا علیحدہ سے. تو اب کیا لگتا ہے کہ یو اے جو ہے فرنٹ مین کس کا بن رہا ہے اس وقت؟ یو اے جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا. تو اس کا مطلب جنگ میں شامل ہو گیا نا. اب ایران پر جو اٹیکس ہوتے ہیں، اخلاقیات کی آپ نے بات کی، ایران پر جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ یو اے کی جو آپ کی وہاں فیسلٹیز ہیں جو اس نے یو ایس اے کو دی ہوئی ہیں یا اسرائیل کو جو دے رہا ہے یا باقی ریجن کے اندر جو فیسلٹیز بنی ہوئی تھی جس میں فوجی اڈے ہیں، تو جب ایران پر اٹیک ہوگا تو جوابی کاروائی بھی آئے گی. اخلاقیات تو ادھر بھی اپلائی ہوتی ہے. میں سیم وہی بات ادھر بھی کرنے لگے کہ اگر ایران میں سیویلین انسٹالیشنز کے اوپر یعنی کہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کی بھی مذمت بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ ایران میں مذمت نہیں بنتی تو دبئی میں بنتی ہے یا سعودیہ میں نہیں بنتی پاکستان میں بنتی ہے. اچھا، اس میں بریگیڈیئر صاحب نے ایک ریولیوشن کیا. میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب آپ نے بات کی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارے جو ڈیفنس فورسز کے چیف ہیں جنرل آصف صاحب، انہوں نے جا کر یہ سارا میٹر اٹھایا یو اے ای کے ساتھ کہ افغانستان اور بلوچستان کے اندر، خاص طور پہ کے پی کے اندر افغانستان سے جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس کی فنڈنگ جو ہے یو اے ای کر رہا ہے اور یہ نہ کیا جائے، اور اس کے ثبوت بھی پیش کیے گئے. تو اب اس صورتحال کے اندر جب ہمیں پتہ ہے کہ یو اے ای ہمارے خلاف جو وہ ٹیکس کو فنڈنگ کر رہا ہے جس سے ہمارے فوجیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارا سیولین جو نیٹ ورک ہے وہ سارا کا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، آج ہم ان پر ہونے والی بات کی مذمت کر رہے ہیں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آرمی چیف نے یا پرائم منسٹر نے جس موقع پہ بات کی اور جس طریقے سے کی اپنے انٹیلیجنس سورسز کے تھرو کی، ہمارے پاس بڑے اسٹیبلشڈ فیکٹس اینڈ فیگرز تھے جس پہ بیس کر کے یہ بات کی. اچھا، اس میں ایک بات ہمارے دونوں ساتھیوں نے، موجود ساتھیوں نے یہ بات کی کہ ہر ملک اپنے مفاد میں فیصلہ کرتا ہے. ہم ایک ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس کو فنڈنگ کر رہا ہے. یعنی آپ نے بھی یہ بات کی اور یہ ہمارا فیکٹس اور فگر پر یہ بات بالکل پروون ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو ہمارا ملک کا مفاد ہے کیا یو اے ای کے ساتھ؟ پہلے دیکھیے گا، پہلے ہمارا تو مفاد یو اے ای کے ساتھ رہا، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یو اے ای کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا اسٹیبلشڈ رشتہ تھا، دوستی کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ. اور یو اے ای کو بنانے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے، چاہے یو اے ای کی ایمریٹس ایئر لائن ہو، چاہے یو اے ای کا ایئرپورٹ ہو، چاہے یو اے ای کی باقی جو ادارے ہیں وہ ہو. یہ بڑا اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جو ہمارے پرانے لوگ ہیں بزرگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی کو اجاڑا اور دبئی کو بسایا.
احسن صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم جی نے ہماری کراچی کو آپ کو اجاڑا, پتہ ہے دبئی ہمارا کو گوادر بسایا. اجڑا اسی وجہ سے, دبئی ہم نے پی آئی اے کو اجاڑا اور ایمریٹس ایئر لائن کو چلایا اور چلنے میں مدد دی, اور ہمارا گوادر اجڑتا رہا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. گوادر کو سٹارٹ کیے 2001-2 میں سٹارٹ ہوا تھا, اور آپ کو پتا ہے 2005-6 میں گوادر کے اندر آپ کو پراپرٹی آپ کے لیے لینا بالکل نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو گیا تھا, اتنی مہنگی پراپرٹی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ چائنیز کی کلنگ ہوئی, اس کے بعد پاکستانی لوگوں کی کلنگ ہوئی, پھر ہڑتالیں شروع ہوئیں, اور اس کے بعد ایک پوری موومنٹ چلی, اور وہ موومنٹ آج جو ہے بی ایل اے کی صورت میں آپ کے پورے بلوچستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہے. تو یہ تو آپ کو دروازے کے ساتھ سے لوگ آپریٹ کرتے رہے, جن کو ہم ساری زندگی اسٹیبلش کرتے رہے, اور ساری تو پھر بریگیڈ صاحب مجھے ایک بات رہے. بتائیں نا, مجھے ایک بات بتائیں کہ پھر کیا ہمارے پرائم منسٹر کا اس ساری صورتحال کے اندر مذمت کرنا بنتا ہے؟ بہتر نہیں تھا خاموش رہتے ہیں؟ اچھا, ایز آف ٹوڈے ابھی آپ نے ایک بڑا بلنٹ سوال پوچھا ہے میرے سے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا دنیا کا کہ ہم نے اس وار کے اندر ہم بہت نیوٹرل رہے ہیں, ہم انتہائی نیوٹرل رہے. ہم نے ایران کے ساتھ بھی ڈپلومیٹک سپورٹ دی, امریکہ کے ساتھ بھی, اور ہم نے پورے مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک تھے سب کو ہم نے پوری ڈپلومیٹک سپورٹ دی, اور ہم نے یہ کوشش کی پاکستان نے ایز اے کنٹری, پاکستان نے ایز اے نیشن, اور پاکستان نے ایز این آرمی, اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کا ایک لیڈنگ رول رہا ہے اس جنگ کے اندر, کہ انہوں نے تمام پارٹیوں کے ساتھ وہ ان کانٹیکٹ تھے, انٹریکشن کرتے رہے, اور اس کے بعد وہ اس جگہ پہ لے آئے سب کو کہ الٹیمیٹلی آپ کو 15 اپریل کو سیز فائر کرنا پڑا, اور الٹیمیٹلی سیز فائر ابھی پرولونگ ہو رہا ہے اور وار ختم ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اس وار کے دوران 2-3 ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں بہت بڑی یو اے ای کی طرف سے, جو کہ پاکستانیوں کو اور پاکستانی حکومت کو پاکستانی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اور وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز یہ اسٹیبلش ہو گئی کہ یو اے ای جو ہے اس نے جتنا کچھ پچھلے 5-10 سالوں میں کیا تھا اس کا انہوں نے اس وار کے دوران, آپ جب پیک پہ تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, سعودی عرب یا ایران یا باقیوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, تو پاکستان کا جواب یہ تھا کہ ہم اس وار میں کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہتے اور نہ کھڑے ہیں. ہم ایز اے نیوٹرل مسلم کنٹری ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وار کو روکا جائے, اور اگر یہ وار اوپن ہو جاتی ہے تو یہ سب سے زیادہ نقصان انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یو اے ای کو ہوگا, مسلم کنٹریز کو ہوگا, پاکستان کو ہوگا, ایران کو ہوگا, اور یہ وار سارے مسلم ریجن کے اندر پھیلے گی, عرب ورسز عرب, عرب ورسز نان عرب, اور یہ وار ہوگی بڑی پرولونگ, اور جو لوگ وار چھیڑیں گے وہ چپ کر کے سائڈ بیٹھے رہیں گے. یہ پاکستان کو بڑا کلیئر تھا. ایک بات تو یہ بتائی. دوسری بات یہ بتائی ان کو کہ آپ جو ہے آپ سائڈ نہ لیں, یو اسٹے نیوٹرل. لیکن یو اے ای ڈڈ ناٹ, باقی تمام ملک نیوٹرل رہے, اور انہوں نے جتنا بھی ایران نے اگر کسی پہ ایئر بیس کے اوپر اٹیک کیا ہے, امریکہ کے جو وہاں پہ ٹروپس تھے, یا اسرائیل کی جو ایسٹس تھی یو اے ای کے اندر یا دائیں بائیں ان پہ اٹیک کیا, لیکن کسی بھی ملک نے ریئیکٹ نہیں کیا سوائے یو اے ای کے. اچھا میں بریگیڈ صاحب ریزن یہ ہے کہ all of them, میں آپ کو صرف اس بات پہ یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یو اے ای نے ریئیکٹ بھی کیا, اور یو اے ای نے ایک اور سٹیپ آگے جا کے یہ کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو کے اور ایران کو نہیں انگیج کرنا چاہتے اور وار میں انوالو نہیں ہونا چاہتے تو آپ ہمارے پیسے واپس کر دیں. پیسے واپس کریں. اسی طرح بریگیڈ سے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. ضمیر فاقی صاحب, جی یو اے ای جو ہے جی اس وقت راؤ صاحب کا تو کہنا ہے کہ مذمت بنتی ہے نیوٹرلٹی ہو. نیوٹرلٹی تو تب ہے نا کہ جب دوسرا نیوٹرل ہو, جب وہ ہمارے خلاف فنڈنگ کر رہا ہے. دوسری بات ہے اس نے پیسے بھی واپس لے لیے, اور سارا کردار یو اے ای کا سب کے سامنے, اور وہ ہمیں مجبور کر رہا تھا کہ ہم ایک ایسے نیکسس میں چلے جائیں جس میں اسرائیل کا ساتھ دیں ہم جا کے, کیونکہ یو اے ان کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے. تو اس صورتحال میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا ان کے اوپر اٹیکس کے کرنے کے حوالے سے مذمتی بیان آنا چاہیے یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں مطلب بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہے نا خصوصاً پاکستان میں رہنے والے بیسکلی ایموشنل سی ہم ڈسکشن نہیں ایموشنل نہیں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں مفاد کی بات ہے. ریالٹیز جو ہوتی ہیں وہ اور طرح سے, جیسے یہ بھی ایک میتھ بنا دی گئی کہ جی دبئی کو بنانے کے لیے کراچی کو اجاڑا گیا. آپ نے بھی یہی کہا کہ گوادر کو جو اجاڑنے کے لیے دیکھیں اس کی وجہ اس کے فیکٹس ہیں کہ گوادر کے اندر جتنی بھی آج تک دہشت گردی ہوئی ہے
क्योंकि अगर ग्वादर पोर्ट स्टैब्लिश हो जाता है तो देखिए, दुबई जब को नुकसान हम पहुंचेगा। एक कौमी मीडिया के ऊपर बैठकर एक इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जिसकी कोई रियलिटी या जिसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, इसका आपको बता देता हूँ, उसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, ऑथेंटिसिटी आपकी ठीक है। जितने भी इंटेलिजेंस के इदारे हैं यही रिपोर्ट से सारी नहीं कहाँ कहीं से आ देखे ना, हम मुझे नहीं नजर आई, कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा, जी। मुझे कहीं किसी भी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर पे किसी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स जो है मेरे सामने नहीं आई। जब हम इस तरह की कोई मतलब बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी अपने मुल्क के साथ या किसी मुल्क के खिलाफ एक अजीब तरह की कॉन्स्पिरेंसी जो है वो मेरा ख्याल है कि शायद हमारे लिए भी उस तरह से डिस्टर्ब हो। ये जरूर है कि मतलब ये चल रही होती है मुफादात के लिए, हम जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो कहना अब उस पर कभी हम लोगों ने ये सोचा, कभी इसके ऊपर किसने फाइंडिंग की, कभी रिसर्च की कि अगर कराची उजड़ा है या ग्वादर में काम नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा, जबकि मेरे ख्याल में तो वहां पे काफी ज्यादा अब तरक्की हो चुकी है, उसके पीछे क्या हमारी अपनी कोताहियां, कोई हमारी अपनी बदअमली नहीं है? हम आपस में क्यों नहीं, मतलब उसकी क्यों नहीं हमने कोई रिपोर्ट अभी तक सामने लेके आई कि ये वजूहात क्या है? दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर देखें, दुबई हुआ, सऊदी अरब हुआ, ये जो हमारे मशरक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक हैं, पाकिस्तान के उनके साथ एक अच्छे रिलेशंस हैं, मतलब पैसों की आप बात करते हैं, उससे ज़ाहिर है वो इस वक्त डिस्टर्ब है। कोई भी आदमी डिस्टर्ब होगा, उसकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, तो अगर उसने मुझे पैसे दिए होंगे तो मांगेगा मेरे से कि यार मुझे जरूरत है, मुझे दे दें। उसको भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में कहीं लेकर जाना, मतलब ब्रिगेडियर साहब माजरत के साथ बात देखें, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब वो के मतलब बहुत ज्यादा आजादी के साथ बात तो नहीं कर सकते, लेकिन चले इनको सुन लेते पॉइंट तो ज़मीर फाकी साहब का। बात ये कि मतलब ये तो चले कुछ ना कोई थोड़ी बहुत किसी ना किसी हद तक तो हमें बात कर ही लेनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मतलब मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे ये सवाल कोई नहीं उठा रहा कि एक अमन की तरफ कोशिशें चल रही थी, जा रही हैं, ईरान ने उठा के फट जाके उसके ऊपर हमला कर दिया, और वो सारा जो पीस का पाकिस्तान ने अभी देखें चंद दिन पहले भी ईरान जो है वो कहता है कि जी मुझे पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं है, और फिर वो उठता है और हर मुल्क के ऊपर हमला कर देता है। उसके अपने मुल्क के अंदर रोजाना के तादाद में जो उसके मुखालफिन हैं, यानी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, उसके मुताबिक 25, 30, 40 लोगों को वो रोजाना के रोजाना वहां पे फांसियां भी लगा रहा है, और फिर उसके बाद हम ये और वो अच्छा अभी आपने की बात, मुझे ये बताएं कौन सी ऑथेंटिक रिपोर्ट है जब आपने ये ये रिपोर्ट जो है ना, ये रिपोर्ट कहाँ से, कौन सी ये रिपोर्ट जो है आपके पास कैसे ये बैनुल-अक़वामी मीडिया में पब्लिश हो रही है। ये तो आपका प्रोपेगेंडा भी है ना कि बैनुल-अक़वामी देखिए जो छप रहा है वो हम उसकी बात करते हैं, हम ये नहीं कहते, और वहां से कोई लोग जो आने वाले हैं किसी के साथ जाहिर है कि हमारा बिल्कुल नेबर है। अच्छा ये भी चीजें बैनुल-अक़वामी मीडिया में छप रही हैं जो आप कह रहे हैं, उसको आप एक हिस्से को आप मान नहीं रहे, एक हिस्से को आप मान रहे हैं? नहीं मानने वाली बात देखिए, अगर कोई कहीं किसी जगह के ऊपर ये साबित हो जाए, और अगर इस तरह की कोई बात होती साबित तो कुछ नहीं हुआ। देखिए मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो चीज आपको अच्छी लग रही है आपने रिपोर्ट मान ली है, लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली बात ही नहीं है। हम क्योंकि जब हम एक बात कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट बताएं ना कि ऐसे हुआ है, एक प्रोपेगेंडा है अमेरिका ने कर दिया है चूंकि ईरान पर अटैक हुआ है तो उन्होंने ये करना, ये तो बहुत सारी रिपोर्ट अभी आप गूगल करें, अभी रिसर्च करें कि वहाँ क्या हो रहा है। मगरबी मीडिया का है ना, लोकल मगरबी मीडिया हो या कहीं से कहीं ना कहीं से तो बात आ रही है ना सामने, और ये रियलिटी आ रही है। ये रियलिटीज अभी मतलब चंद दिन पहले उसने वो जो क्या कहते हैं खातून है वो ह्यूमन राइट्स की जो है उसके कितने लोगों को फांसियां दी, तो पूरी ये तो पूरे का पूरा उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसके ऊपर देखिए ना जिन लोगों को फांसियां देंगी दे वर ऑल वर्किंग फॉर इजराइल, भाई ये तो आपको पता होना चाहिए। चले अच्छा इस पे आ जाते हैं, आप राव साहब इस पर क्या कहते हैं, फिर मैंने ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाना। देखिए मैं इस बात में ब्रिगेडियर साहब के साथ इत्तेफाक करूंगा कि कोई भी शख्स जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे या उसके लिए वो जो है दूसरे मुल्क के लिए यहाँ पे जासूसी करे या इस तरह के काम करे, उसको हर सूरत में सजा मिलनी चाहिए। अच्छा नहीं, लेकिन ये जो अभी अफाकी साहब ने जो पॉइंट उठाया है कि जनाब अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ दुबई या वहां से फंडिंग होती है या चीजें मांगता है, या दुबई का जो भी करैक्टर है उस पर तो कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, फांसियों वाली ऑथेंटिक रिपोर्ट है। अब मैं दूसरी बात देखिए, हर वो रिपोर्ट जो जहां पे छप जाए उसको हम कहते हैं ऑथेंटिक रिपोर्ट है। उसकी क्या यानी कि मुझे बता दे कि क्या क्राइटेरिया है उसको ऑथेंटिक मानने का या ना मानने का। अफाकी साहब जो मतलब जिस मगरबी मीडिया की बात करें, मैं थोड़ा कह देता हूँ, एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा बस। फिर क्या आपको पता है कि इराक वार जब हुई तो उस वक्त पूरा मगरबी मीडिया तो छोड़े, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो सदाम हुसैन के पास है, पूरा मगरबी मीडिया चढ़ दौड़ा। और उसके बाद जब ये जंग हुई 20-25 लाख इराकी मारे गए
اس کے بعد انہوں نے آ کے معافی مانگی میڈیا کے اوپر کہ میری جو رپورٹس تھی انٹیلیجنس کی ساری غلط تھی. میں تو یہ مغربی میڈیا کی سٹوریز کا تو یہ حال ہے. رہ گیا اس کے بعد انڈیا کی اگر بات کر لیں تو انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ تو آپ کو پتا پاکستان ختم کر چکا تھا جب مئی کے واقعات. وہ تو لاہور تک بھی قبضے میں آ چکا تھا. لاہور تک قبضے میں آ چکا تھا. اب میں یہی بات تو میں عرض کروں کہ آفاقی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی بات ہے, وہ ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اتھینٹک نہ کہیں, لیکن اتھینٹک وہ بات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. دیکھیں انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی, ان کو سزا ملنی چاہیے. پاکستان میں بھی جو پاکستان کے خلاف پاکستان کے یعنی کہ غداری کرے پاکستان کے خلاف, اس کی سزائیں ہیں اور ہم دیتے بھی یہاں پہ ہوتی بھی ہیں. اس لیے یہ ہمارا اپنا ملک کا اور ان کے اپنے ملک کا اپنا معاملہ ہے. رہ کی بات یہ کہ ایک پورشن کو میں مانوں ایک پورشن کو نہ مانوں, یا تو ہم تمام پورشن کو مانیں کہ جو بھی جو ہے بین الاقوامی میڈیا میں جو پرنٹ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. یہ ہم کہیں نہیں یہ بین الاقوامی میڈیا میں یہ جو پرنٹ ہو رہا ہے یہ غلط ہے, یہ جو پرنٹ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے. یہ پھر تو میری ذاتی پسند و ناپسند آ گئی نا, تو اس لیے اس کے اوپر بات نہ کریں. یا تو ہمیں پورا سچ بولیں یا پھر ہم پورا جھوٹ بولیں, دونوں میں سے ایک بات ہونی چاہیے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ جو ملک بھی پاکستان کے ساتھ جو سلوک کرے گا اس کا لازمی بات ہے ریوارڈ تو اسی طرح ہوگا نا جو ہو رہا ہے. اب دبئی جو ہے وہ سرے عام فنڈنگ کر رہا ہے بلوچستان میں اور کے پی میں بد امنی پھیلانے میں, یہ سب کو پتہ ہے. اور یہ یہاں پہ جس طریقے سے ہو رہی ہے فنڈنگ وہ آپ کے پاس سارے کے سارے میرے سے زیادہ نالج آپ کے پاس ہے. تو کیا اب ہم ان کو برا بھی نہ کہیں؟ مجھے پتا ہے جو پاکستان کے خلاف بات کرے یا پاکستان کے خلاف کام کرے ہم اس کو برا بھی نہ کہیں, برا بھی نہ سمجھے. یہ تو دبئی جو ہے اگر میرے بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کہوں جی دبئی بہت اچھا ہے, چاہے وہ پاکستان کے خلاف جتنا مرضی کام کر رہا ہو. بھئی دبئی نے اگر پاکستان کے خلاف کام کیا ہے تو وہ غلط ہے اور اس کو غلط کہنا پڑے گا. اب رہ گئی بات وہ انہوں نے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اس کی مذمت کی ہے وہ انہوں نے دبئی کے ساتھ تعلقات میں نہیں, انہوں نے بین الاقوامی سینیریو میں کی ہے کہ جہاں پہ بھی جو ہے یہ ایک بین الاقوامی سینیریو ہے کہ جو سول انسٹالیشن کے اوپر جب بھی کوئی حملہ ہوگا اس کی مذمت بنتی ہے. تو اس کے اوپر اتنا ہمیں ایشو نہیں بنانا چاہیے. اچھا بریگیڈ صاحب میں اسی طرف آؤں گا, آپ نے دونوں میرے معزز صاحبان جو ہے ان کی بات سن لی. اب ایک یہ جو بات ہے کہ یہ اتھینٹک خبر والی, چونکہ یہ بڑی ضمیر فاقی صاحب نے کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو آئی اپریشیٹ. بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے 9/11 کے بعد, یہاں 1 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہے شہید ہو چکے ہیں, 1.5 بلین سے زیادہ یعنی $150 بلین سے زیادہ نقصان ہمارا, بلکہ اس سے بھی اب زیادہ ہو چکا ہے. پھر یہ والا جو ٹرینور پچھلے 1.5-2 سال کا اس کے اندر بھی پاکستان کے اندر اٹیک ہوئے ہیں, اور مئی کے واقعات سے پہلے پوری دنیا کے اوپر جو انڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا وہ ہمیں ٹیررسٹ کہہ رہا تھا. حالانکہ انڈیا کی کونسلیٹ افغانستان میں رہی, وہاں سے ٹرینڈ ہو کے اسلحہ جو ہے CIA دیتا رہا. یہ سارا کچھ ہوا ہے پاکستان میں ہوا ہے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس ویو پوائنٹ کو پاکستان کو کبھی کسی نے نہیں مانا کہ پاکستان بھی دہشت گردی کا شکار انڈیا کر رہا ہے. مگر میڈیا نے اور باتیں لکھی ہیں, انڈین میڈیا بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. تو یہ جو پورشن ہے ظاہری بات ہے ہمارے 1 لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم مغربی میڈیا کو مانتے ہیں, ان کی رپورٹس ٹھیک ہیں, وہاں تو کبھی یہ نہیں لکھا اب 1 لاکھ بندے بھی ہمارے شہید ہو گئے 150 بلین. ان کا یہ والا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ جو ہمارے یہاں پر ہوا کچھ ہمارے اپنا بھی لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں, ہماری اپنی بھی کوتاہیاں, ہمارے اداروں کی کوتاہیاں. اگر کراچی تباہ ہوا تو سمپلی ان کی سازش نہیں ہے, اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن بہرحال وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے ضمیر فاقی صاحب کہ جناب یہ جو دبئی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی صداقت ہے. جی احسن بھائی, میں ایک چیز یہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کو پتہ ہے دنیا کی خبر رکھتے ہیں. میں صرف تھوڑا سا ری انفورس کر دوں, اور میں یہ چیز آپ کے وساطت سے پبلک سے بھی یہ ضرور شیئر کروں گا کہ پاکستان واحد ملک ہے جس کے اندر پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ ٹیررزم ہوا اور سب سے زیادہ نقصان ہوا. پہلی بات تو یہ ہے, اور اس کی ریزن بھی پاکستانی قوم کو پتہ ہونی چاہیے اور پاکستان کے کرتا دھرتا لوگوں کو کہ اس کی ریزن 2 ہیں. One, that Pakistan is a nuclear state, established state, واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر اسٹیبلشڈ ہے, اور بہت سارے جو اس وقت 7 یا 8 یا 9 لوگ ہیں ان میں سے بہت ساروں سے ہم بہت بہتر ہیں.
اور یہ سب کو کھڑکتا ہے دنیا میں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اس ایٹم بم سے بھی ایک بڑا ایٹم بم پاکستان کے اندر پچھلے کوئی 15-20 سال سے تیار ہو رہا تھا، وہ تھا آپ کا سی پیک، کہ چائنا جو سی پیک آپ کا بنا رہا تھا اپ ٹو گوادر، آپ کی روڈ نیٹ ورک ڈیولپ ہو رہے تھے، آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا تھا، آپ کی بزنس ڈیولپ ہو رہی تھی، آپ کا کراچی اور گوادر اسپیشلی جو سی پورٹ تیار ہو رہا تھا۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ دنیا ساری کو کھٹکتا تھا، لیکن سب سے زیادہ جو کھٹکا اور جو ہمیں بڑا لیٹ پتا چلا کہ ہمارے اپنے دوستوں کو بہت کھٹکتا تھا، دشمنوں کو تو کھٹک ہی رہا تھا یہ، لیکن ہمیں یہ بہت دیر سے پتا چلا کہ دشمنوں سے زیادہ ہمارے دوستوں کو یہ کھٹک رہا ہے، اور جتنے دوست روڑے اٹکا رہے ہیں اتنے دشمن نہیں اٹکا رہے۔ اچھا میں اس میں تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مجھے آج سے 3-4 سال پہلے بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم پہلے ملے، اور انہوں نے مجھے بتایا ان کا تعلق جو ہے ان کی جو حکمران جو پارٹی ہے یا حکمران خاندان ہے دبئی کا، اس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے سارے۔ انہوں نے مجھے 4-5 سال پہلے یہ بات بتائی تھی کہ احسن صاحب آپ کو نہیں پتا کہ متحدہ امارات میں کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے بلیک واٹر آ کے موجود ہے، ساری سیکیورٹی انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، اور اسرائیل وہاں موجود ہے۔ اور پھر یہ بعد میں آیا کہ اسرائیل کو انہوں نے 5-6 ہزار لوگوں کو باقاعدہ انہوں نے نیشنلٹیز بھی دی اسرائیلیوں، بالکل ایسے ہی ہے، جو کہ قتل عام کر رہے ہیں پوری غزہ کے اندر مسلمانوں کا۔ تو یہ جو اس کا کردار، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ وہ گوادر کو بھی تباہ کر رہے ہیں، یہ مجھے انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ گوادر کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ بعد میں افریقہ کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی سامنے آیا، سعودی عرب نے بھی وہاں پہ اٹیک کیا۔ تو دبئی کا ایک کردار جو ہے وہ تو بالکل موجود ہے، اور انڈیا کا بھی ایک کردار ہے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں۔ خالی دبئی کا نہیں، ہم کہیں گے یو اے ای کا کردار ہے، یو اے ای کا نیکسس بن گیا نا، انڈیا، یو اے ای اور اسرائیل، یہ تو نیکسس بڑا واضح ہے۔ ہم اس کی مذمت بھی نہ کریں، ہم اس پر بات بھی نہ کریں، اور ڈیفینیٹلی جب دہشت گردی ہوتی ہے، آپ کی جیب میں پیسے نہ ہو تو آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ تو ظاہری بات ہے جب اتنا ٹیررزم ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اس کے پیچھے فنڈنگ ہوتی ہے، اور وہ غیر ملکی قوتیں ہوتی ہیں، اور پھر اگر وہ غیر ملکی قوتیں بھی آپ آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہاں جائے گا یہ ملک۔ اچھا اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آئیڈینٹیفائی، جیسے میں بات کر رہا تھا اور آپ نے بڑا اچھا ری انفورس کیا ہے مجھے، کہ یو اے ای کا سب سے بڑا انٹرسٹ جو تھا جو ہمارے ساتھ کلیش کیا وہ گوادر کی وجہ سے تھا، اور گوادر کا ان کو یہ 100% شیورٹی اسرائیل کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے دی گئی کہ اگر گوادر پورٹ ڈیولپ ہو گیا اور گوادر پورٹ کا آپریشن شروع ہو گیا ایئر اینڈ سی بوتھ، تو یو اے ای ول گیٹ ڈرائی۔ لیکن یہاں فاقی صاحب نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں یہ بس ایسے ہی باتیں ہوا میں ہیں، اور ناٹ ایٹ آل۔ اچھا ویسے بھی آپ یہ مجھے بتا دیں نا، آمنے سامنے آپ کے نیبر میں احترام کر رہے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں اس کے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی جو تباہ ہوا ہے نا، اس میں شاید باہر ایکسٹرنل فورسز کی بجائے انٹرنل ہماری غلطیاں زیادہ ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل ہماری، اگر ایکسٹرنل ہیں تو انٹرنل بھی ہماری ہیں، کہ ہم نے ایسے لوگوں کو اتنی بڑی چھوٹ دی، اور وہ لوگ بھی ایکسٹرنل نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں انٹرنل ہے، زیادہ انٹرنل ہی ہے۔ نہیں انٹرنل کے اندر اگر آپ یہ کہتے ہیں تو انٹرنل فورسز جو ہیں جو آپریٹ کر رہی تھیں وہ ایکسٹرنل پیسے لے کے کر رہی تھیں، اور ان کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ جتنا آپ اس کو ڈسٹرب کریں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کریں، جتنے لوگوں کو ماریں اتنے زیادہ پیسے ملیں گے۔ اچھا ایک بات میں ایڈ کر دیتا ہوں، میں اس میں بیر صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں، ضمیر فاقی صاحب سے میں اس کا جواب لینا چاہ رہا ہوں۔ ضمیر فاقی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین نے، آپ کو پتا کہ جب اس کو ٹائٹ کیا گیا یہاں پر، تو اس نے برٹن میں بیٹھ کر یہ ایک اعلان کیا تھا، بلکہ اس نے التجا کی تھی را کے ساتھ کہ را والو آؤ اور ہمارا ساتھ دو، ہمارے پاس اتنی یعنی لوگ موجود ہیں، اتنی بڑی فورس موجود ہے، ہمارا ساتھ دو، ہم پاکستان کی جو فوج ہے اس کو شکست دیں، پاکستان کے لوگوں کو شکست دیں، اور وہاں پر را ہماری مدد کرے۔ تو اب ہم نے پوچھا کہ اتھینٹسٹی کوئی نہیں ان کی، کہ کراچی کو ہم نے خود تباہ کیا، جبکہ جو کراچی کا جو ڈان تھا سب سے بڑا، وہ وہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ را والو آؤ میری مدد کرو۔ جی اب دیکھیں دو اس میں نا دو پوائنٹ ہمیں اور کیا ثبوت کیا چاہیے، دو پوائنٹ اس میں واضح ہوتے ہیں۔ الطاف حسین ایک ٹیکسی ڈرائیور کو کون تھا، اور یہاں تک اس کو ڈان بنانے میں کس کا کردار تھا، نمبر ایک۔ اور یہی بات اگر عمران خان کی جماعت بھی کہتی ہے تو پھر ان دونوں میں کیا فرق ہوا؟ نہیں یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ آپ چلے گا، میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ اور عمران خان کو کس نے بنایا، اسے ہمارے سر پہ کس نے بٹھایا، الطاف حسین کو ہمارے سر پہ کس نے بٹھایا، اس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو جو نقصان پہنچا، کراچی کی جو آج حالت ہے وہ اس کے ذریعے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ احتساب کریں پہلے، سب سے پہلے اپنا۔ ہم جب دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں نا تو اس سے پہلے کم سے کم ہمیں وہ جو غلطیاں کر چکے ہیں ان غلطیوں کا کم سے کم دوبارہ اعادہ نہ کریں۔ الطاف کی کیا اوقات ہے کہ وہ جا کے کہیں بھی بات کر سکے، اس کو اوقات ہم نے دی۔
ہمارے ہاں اسے طاقتور بنایا, اسے مطلب باقاعدہ فورس بنائی. کیوں بنائی یہ بھی سارے جانتے ہیں, بریگیڈیئر صاحب بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, راؤ صاحب بھی جانتے ہیں, باقی لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ کسی ایک جماعت کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے دوسری جماعت تیار کرتے ہیں. اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آج ہم یہاں پر پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں کہیں امن نہیں ہے, ہم روٹی روزی کو ترس رہے ہیں, 40-50% لوگ جو وہ غربت کا شکار ہیں. بھائی ہمیں سب سے پہلے اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے کہ کسی طرح سے یہ ملک مضبوط ہو, طاقتور ہو, یہاں کی عوام طاقتور ہو, کسی کو کوئی ضرورت نہیں کہ کسی کو آگے 1 روپیہ بھی دے اور پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے. اچھا اس میں آپ کا پھر آپ رول آؤٹ کریں وہ فیکٹر, ٹھیک ہے آپ کی باتیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں, لیکن مجھے بتائیے آپ رول آؤٹ کریں یہ فیکٹر کے باہر سے نہیں بالکل ہوتی ہے, باہر سے اسی وقت ہوگی جب آپ کی دیوار کمزور ہوگی, جب آپ نے دیوار میں سوراخ رکھے ہوں گے, جب آپ نے وہاں سے آنے کے راستے رکھے ہوں گے. تو باہر والوں میں کیا متحدہ امارات نہیں شامل ہو سکتا؟ کوئی بھی ہو وہ آئے گا ہی اسی وقت جب آپ کے اندر یہ تو پوائنٹ آ گیا, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ہوگا, بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ سر جب بات وہی آ جاتی, پہلے بھی ہم نے اسی پہ بات کی تھی کہ جب بات مفادات کی آتی ہے تو ہر ملک جو اپنے ٹھیک ہو گیا. جی راؤ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ضمیر افاقی صاحب جو ہیں محترم ہیں ہمارے, لیکن ایک چیز تو بڑا کلیئر ہے کہ ہر صورت میں جب بھی اس طرح کا کام ہوتا ہے نا اس میں اپنے انوالو ضرور ہوتے ہیں, اور یہ اس طرح کی گندی مچھلیاں یا ضمیر فروش یا ان کو آپ میر جعفر اور میر صادق کہہ لیں, یہ لوگ یہاں پہ ان کو اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کا کام ہوتا ہے نا. لیکن اچھا یہ کسی اور بڑے کردار کی بات کر رہے ہیں شاید, جس میں اداروں کے کردار کی بات کر رہے ہیں. ادارے جو ہمارے ادارے جو ہے نا, میں ان کے اوپر یہ اس طرح کی بات میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ادارے اس میں انوالو. ہمارے ادارے جو ہیں اس وقت میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں 1947 سے لے کے آج تک ہمارے ادارے جتنے یعنی محب وطن ہیں, اگر وہ محب وطن نہ ہوتے تو پاکستان جو ہے وہ اب تک ٹوٹ چکا ہوتا. اور پاکستان کو اچھا پاکستان ویسے ٹوٹ چکا ہے, پہلے ہی 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. وہ دیکھیں وہ جو پاکستان کی بات کی جاتی ہے نا 27 رمضان المبارک کو بنا اور اس کو کچھ نہیں ہو سکتا, تو وہ 71 میں ٹوٹ چکا ہے. اس کی بھی ایک ڈیفرنٹ وجوہات ہیں, اس کے اوپر کسی وقت پھر ہم بات کریں گے, غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. میں نے کہا نا اس پہ بھی ہم کسی وقت بات کریں گے اور اس پہ پھر پوری ایک ڈیبیٹ چلتی ہے اس کو. لیکن ہم چلے 71 سے لے کے آج تک کی بات کر لیتے ہیں. اب جو یہ پاکستان ہے اس کو متحد رکھنے میں اور اس کو جو ہے قائد اعظم کو بنایا ہوا آدھا پاکستان, تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد ہمارے ادارے اس میں باقاعدہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے کردار کے ہمیں اداروں کے اوپر بات کرنے سے پہلے دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان باہر کے لوگوں کو اداروں میں نہیں, اور لوگ بھی اس طرح کے ذاتی لوگ ہیں جو یہ اس طرح کے ان کو اویلیبل ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ادارہ پورا کا پورا بغیر سرپرستی کے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اتنا طاقتور ہو جائے کہ کراچی اس کے کنٹرول میں, یہ بھی تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. دیکھیں بات جب اس کے پاس ایک مین پاور تھی اور اس کا غلط اندازہ لگایا ہم نے کہ اس کے اوپر اس کو ایک پولیٹیکل اس نے جماعت بنائی, پولیٹیکلی اس نے اپنا سارا کچھ کیا. ہمارے اندازے یعنی ہمارے اداروں کے اندازے کہہ لیں یا وہاں پہ ان کو جو ہے پولیٹیکلی انہوں نے ہینڈل نہیں کیا. اچھا اگر آپ تھوڑا انویسٹیگیٹ کر لیں گے نا کہ الطاف حسین کو آخری رات جب آپریشن ہو رہا تھا, محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے وہ جو 92-93 کا آپریشن ہے, تو آخری رات کس نے نکالا تھا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا کیا کردار تھا. جی بالکل, اور ان کو باہر کس نے پہنچایا تھا. جی بالکل. بہرحال میں نے پہلے کہا یہ جو چیزیں ہیں نا جن کے بارے میں آپ بات کریں یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. ہاں اس میں ہم بعد میں جائیں گے. ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب. اچھا اب اس وقت صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ بعد میں انڈیا کی طرف آ جاتا ہوں کہ مودی کا اچانک آنا اس سارے ایشو کے اندر, اب وہ کیا ہے؟ انڈیا کا ڈیفینیٹلی جی انڈیا, اسرائیل اور یو اے ای, یو کین کال اٹ آئی اینڈ یو, یہ ایک نیکسس ہے, ویری اسٹرانگ نیکسس, اور یہ نیکسس آج کا نہیں ہے, یہ پچھلے کوئی 20-25 سال سے چل رہا ہے, جس میں انڈیا کی طرف سے وہاں پہ ایک سب سے بڑا مندر بنانا اور اس کی ساری فنڈنگ اسرائیل کی اپنا یو اے ای کی کرنا اور اسرائیل کی کرنا, بٹ فیس ویلیو جو ہے وہ یو اے ای کا تھا. اور یہ دیکھیے گا کہ ایک اسٹیبلش مسلم کنٹری کے اندر اگر ایسے بنتا ہے اور وہاں پہ جو مندر کے اندر بت پرستی ہو رہی ہے تو اس میں وہ لوگ بھی وہاں شامل ہوئے لوکل, اور اس میں بڑے اعلیٰ عہدیداران اور اعلیٰ فیملی کے لوگ جو رولر فیملی اس کے ممبرز بھی شامل ہوئے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس میں اسرائیل کے کارندے بھی شامل تھے اس عبادت کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے ویری لانگ سٹوری اینڈ لانگ وے ٹو گو.
یہ فرینڈشپ اتنی آسان نہیں. اگر یو اے ای کو یہ پتا ہے کہ میں پاکستان کو چھوڑ سکتا ہوں یا سعودی عرب نیکسٹ ڈور پہ اتنا بڑا ملک بیٹھا ہو اس کو چھوڑ سکتا ہوں اور ایران کے ساتھ پنگا لے سکتا ہوں, تو کہیں نہ کہیں سے ان کو شورٹی اور سیکورٹی ملی ہوئی ہے کہ ان سب سے پنگا کر کے بھی آئی کین سروائیو. یہ بات یاد رکھنا کہ ان کو یہ شورٹی اور سیکورٹی ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ بھی ناراضگی پیدا کر سکتا ہوں, میں ایران کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں, میں سعودی عرب کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں, میں باقی مسلم ورلڈ کے ساتھ بھی, تو سٹل آئی کین سروائیو. اچھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جیسے ایران کے ساتھ تعلقات, ایران کا بھی ایک بار الگ کردار ہے جس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. میں ضمیر فاقی صاحب کی کچھ باتوں سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ اگر ماضی کا کردار ایران کا دیکھا جائے تو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کھلے دل سے اس نے پھر بھی ساری غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ساتھ دیا ہے. لیکن کیا, بس ایک لاسٹ بات کیجیے گا کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہے, کیا اچھا میں ایک چیز بتا دوں, یہ کوئی ایک چیز لاسٹ میں آپ سے بات کر لوں. ملکوں کے اندر جو ہے ملک ایز اے ہول ملک جو ہے جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ تو ایک نیچرلی ایک جغرافیکل آئیڈینٹیفیکیشن ہے ایران کی, پاکستان کی, سعودی عرب کی. ایکچولی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ اٹ ٹیکس دی کنٹری اسٹیپ فارورڈ اور اسٹیپ ریئر. ایران کے اندر اپ ڈاؤن ہوتا رہا ہے, ان کی پالیسی ٹائم بالکل بریگیڈ صاحب شارٹ ہے. مجھے صرف اتنا بات بتا دیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انڈیا اگلی بیسس جو ہے جو پہلے وہ ایران کے ساتھ اسٹیبلش کر رہا تھا جیسے بندر عباس وغیرہ, اب دبئی میں جا کے یا متحدہ بالکل کرے گا. آپ ابھی دیکھیں گے نیکسٹ 1 ایئر جو ہے اس کے میکسیمم لوگ بھی وہاں پہ ہوں گے, وہاں پہ کوئی پورٹ بھی, سی پورٹ بھی بنا سکتا ہے, وہاں پہ اپنے بندے کر سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کو پتا چلے کہ وہاں پہ انڈین ملٹری بھی وہاں پہ بھیجی گئی ہے اور بہت شکریہ, یا وہاں پہ کوئی سپورٹ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ناظرین, میری باتیں آپ نے سنی. بہت سارا کنٹروورشل مواد تھا جس پر بات بھی. دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ